सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, जाफर एक्सप्रेस की ट्रेन हाईजैकिंग जो है वो कोई इनफरादी दहशतगर्दी का मामला नहीं है। वो पाकिस्तान पर हमला है। मैं इसको एक्ट ऑफ वॉर समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पर हमला किया गया है जैसे कि एक मुल्क पर हमला किया जाए। तो इसका जवाब वैसा ही होना चाहिए जैसे हम कोई मुल्क पाकिस्तान पर अगर हमला करे तो हम उस मुल्क को या उस जो भी हमारे ऊपर हमला करे हम उसको क्या जवाब दें। जो जवाब दुश्मन का बनता है वही जाफर एक्सप्रेस के ट्रेन हाईजैकर्स का होना चाहिए। मैं इस मन में अभी हाईजैकर्स से मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ। हमें अब इन कौम परस्त का नैरेटिव, बलोच का नैरेटिव खत्म करके, बलोच का नैरेटिव खत्म करके सिर्फ दहशतगर्दों का नैरेटिव लेना चाहिए। ये कोई भी हैं, ये दहशतगर्द हैं। जैसे टीटीपी के लोग दहशतगर्द हैं, जैसे और दहशतगर्द तंजीमों के जैसे दाइश के लोग दहशतगर्द हैं, ऐसे ये भी दहशतगर्द हैं। और आप समझें, इन दहशतगर्दों का बाकी दहशतगर्द तंजीमों के साथ आपस में उसी तरह का कोलैबोरेशन है जैसे दहशतगर्द तंजीमों का आपस में कोलैबोरेशन होता है। ये आपस में कोई रंग नस्ल की बुनियाद पर कोलैबोरेशन नहीं करते। दहशतगर्द तंजीमें आपस में दहशतगर्दी की बुनियाद पर कोलैबोरेशन करती हैं। इन दहशतगर्दों का बाकी दहशतगर्दों के साथ जो कोलैबोरेशन है वो वही है जो एक दहशतगर्द तंजीम का दूसरी दहशतगर्द तंजीम के साथ होता है। मकसद भी एक ही है दोनों का, दहशतगर्दी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ या मुल्क दुश्मनों के साथ होता है। कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें इनके साथ बातचीत का हमने एक दफ़ा दहशतगर्दों के साथ बातचीत का रास्ता खोला, ये हमारी कमज़ोरी बन जाएगा। ये हमेशा ऐसे इनको पता होना चाहिए कि ये कुछ भी कर लें, इनसे बातचीत नहीं होगी, इनसे सिर्फ़ अब वही ज़ुबान होगी जो एक दुश्मन के साथ होती है। एक तो मेरी ये राय है कि हमें और पूरी कौम को इस पर मुत्तहिद होना चाहिए। मुझे बड़ा अफ़सोस है तहरीक-ए-इंसाफ के उन ट्वीट्स पर या उन लोगों के उन ट्वीट्स पर जिन्होंने इस वक़्त पर फ़ौज पर हमला करने की कोशिश की है। कि अब इस मौके पर जबकि ट्रेन हाईजैकिंग हुई है, जो लोग फ़ौज पर हमला कर रहे हैं, दरअसल वो हाईजैकर्स के मददगार हैं, सहूलतकार हैं। जो इस वक़्त फ़ौज के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं या जो इस वक़्त फ़ौज के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो इस वक़्त फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन दहशतगर्दों के हामी हैं, सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, उनके नैरेटिव को लेके चलने वाले लोग हैं। मैं उन्हें पाकिस्तानी या पाकिस्तान का हामी नहीं समझता हूँ, क्योंकि हर वो शख्स जो इन दहशतगर्दों का हामी है, वो पाकिस्तान का हामी तो नहीं है। हम कैसे मेरा मतलब कैसे ये तफ़रीक तो करनी पड़ेगी ना। ये बहस अब ख़त्म होनी चाहिए कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तानी नहीं हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये दुश्मन के एजेंट हैं, ये दुश्मनाने पाकिस्तान हैं। इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो दुश्मन और इनके हामियों के साथ भी वही सलूक। मैं नहीं समझता कि उनके हामी ये जी ये ब ब उ जो जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं, मेरे ख़्याल में इस नाज़ुक मरहले पर जिसने भी इनके हक में ट्वीट किया है या इनको मजबूत करने के लिए फौज के खिलाफ ट्वीट किया है, उसने भी एक एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है। वो कोई आज़ादी इज़हार नहीं है। आप अमेरिका देखें, वो फ़लस्तीन के हक में बात करने वालों को कह रहे हैं कि इन्होंने क्राइम किया है। हम यहाँ दहशतगर्दों के हक में बात करने वालों को क्राइम नहीं मानेंगे। वो भी एक्ट ऑफ दहशतगर्दी है। मैं उसको भी दहशतगर्दी ही समझता हूँ। जब आप दहशतगर्दों के हक में नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो भी आप एक दहशतगर्दी करते हैं। तहरीक इंसाफ देखें ना जी, इस मौके पर जब हमारे सिविलियन या हमारे फौजी जो हैं वो दहशतगर्दों के कब्जे में हैं, वो फ़ौज के खिलाफ बात करके क्या साबित कर रही है? तहरीक-ए-इंसाफ साबित कर रही है कि वो इन दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। हमारा तो पहले दिन से ये मुकदमा है कि ये दहशतगर्द लाई तहरीक-ए-इंसाफ है, इसीलिए उसको इन दहशतगर्दों के साथ हामी है, इसीलिए उसे इन दहशतगर्दों की हमदर्दी है। वही तो इनको वापस लेके आए हैं, वरना हमने एक दफ़ा तो दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी थी। ये नासूर पाकिस्तान में वापस तहरीक-ए-इंसाफ लाई है और अब उनके लिए रायमा हमवार करने के लिए इस नाज़ुक मरहले पे भी फ़ौज पर हमले कर रही है और उनके खिलाफ उनके हक में ट्वीट्स कर रही है, जो अपनी जगह एक अफ़सोसनाक बात है। और मेरे ख़्याल में इस पे भी उतना ही सख्त एक्शन होना चाहिए, जितना सख्त एक्शन दहशतगर्दी के खिलाफ है।
تحریک انصاف کو اس وقت نا پاکستان کے آئین میں بھی بڑی خامیاں نظر، ان کا خیال ہے ملک میں کوئی آئین ہے ہی نہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ان کو کیوں خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ جب عمران خان خود آئین توڑا تھا تب ان کو بڑا ٹھیک لگ رہا تھا کہ اس نے غیر آئینی طور پہ اسمبلیاں توڑ دی تھیں، وہ ملک میں قاعدے بے اختلاف کا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کرتا تھا، اس نے قاعدے بے اختلاف ہی 2 سال اندر رکھا اسمبلی چلانے کے لیے، بغیر قاعدے بے اختلاف کے جمہوریت چلا رہا تھا وہ۔ ان کو اس وقت کچھ غیر آئینی نظر نہیں آ رہا تھا جب ثاقب نثار کر رہا تھا، جب عمر عطا بندیال غیر ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کر رہا تھا، جب آئین کو نیا لکھا جا رہا تھا عدالتوں کے ذریعے، تب تحریک انصاف کو پاکستان میں آئین کی بحالی نہیں یاد تھی۔ آج ہی ان کو یہ سب نظر آ رہا ہے، کیونکہ آج جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ دراصل پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، اس وقت انہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اس وقت انہیں پاکستان کی فوج پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس وقت جب وہ عاصم منیر پر یا پاکستان کی فوج پر حملہ کرتے ہیں تو وہ دراصل دشمن کا کام کرتے ہیں، وہ دہشت گردوں کے سہولت کار بن جاتے ہیں، وہ دہشت گردی کی حمایت یافتہ بن جاتے ہیں، اور ایک قسم کے ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو ہے ایک اصطلاح نکالی ہے، دس از ڈیجیٹل ٹیررزم۔ وین یو سپورٹ اے ٹیررزم، جب آپ ڈیجیٹلی ایک ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں، دہشت گردی کو، تو آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم کی کیا اصطلاح ہے۔ کل سے جو دہشت گردوں کے حق میں جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہوئی ہے، جو تحریک انصاف کے دوستوں نے یا اور ہمارے نادان دوستوں نے کی ہے، خیر انہیں اب دوست بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ انہوں نے دہشت گردوں کی حمایت میں جب بات کی ہے تو ڈیجیٹل ٹیررزم، یہ بہترین مثال ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کی جو کل سے ہوئی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے دوست یہ نہیں بتاتے کہ فوج کو سیاست میں تو عمران خان لے کے آئے، جنرل فیض کے ذریعے ہر سیاسی کام فوج سے تو عمران خان نے لینا شروع کیا نا، اور فوج کو سیاست میں ملوث 2014 کے دھرنے میں عمران خان نے کیا، ورنہ 2008 سے 13 اور 13 سے آگے فوج کو سیاست سے کافی حد تک دور کر دیا گیا تھا، اور کافی حد تک فوج سیاسی معاملات سے دور تھی۔ فوج کو سیاست میں آج جو تحریک انصاف کے دوست رونا رو رہے ہیں کہ فوج کی سیاست میں مداخلت ہے، وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ یہ لے کر تو وہ خود آئے ہیں، ہاتھی کو سیاست میں وہ واپس لے کے آئے ہیں جنرل فیض کے ذریعے اور اپنے جنرل پاشا کے ذریعے، جنرل ظہیر الاسلام کے ذریعے، اور وہ اپنے ان گناہوں کا اب وہ خود کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرا رہے، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہے ان کے اس موقع پر ایسی بات کرنا نہایت افسوسناک ہے۔ اس وقت میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک یرغمالی جو ہیں وہ دہشت گردوں کے پاس ہیں، وہاں آپریشن جاری ہے، فوج کی کوشش ہے کہ لوگوں کو زندہ، یرغمالیوں کو زندہ واپس لے لیا جائے، دہشت گردوں کی کوشش ہے کہ وہ، میرا مطلب ہے، فوج سے نیگوشیٹ کر لیں اور فوج سے دہشت گرد چھڑا لیں۔ فوج کے لیے اور اس وقت حکومت پاکستان کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے، ایک طرف یرغمالیوں کی زندگی کا سوال ہے، وہ دوسری طرف دہشت گرد جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کیا واپس نہیں کریں گے، وہ واپس کریں گے تو قوم اور کا مورال ڈاؤن ہوگا، پاکستان کی ریٹ کمزور ہوگی، دنیا میں ایک کمزور ملک کے طور پہ دیکھے گی کہ ہم نے دہشت گردوں کے آخری سر نجگو کر دیا۔ تو ایک مشکل فیصلہ ہے جو اس وقت حکومت پاکستان اور فوج کی قیادت نے کرنا ہے، کہ یہ تو بہت آسان ہے، اگلے 15 منٹ میں پوری ٹرین تباہ کر دی جاتی، سارے دہشت گرد ختم ہو جانے تھے۔ سوال تو یرغمالیوں کا ہے، بجائے اس کے کہ اس موقع پر فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ مشکل فیصلہ کرنے میں فوج کی مدد کریں، اس آپریشن کے لیے فوج کو مورل سپورٹ دیں۔ فوج پر تنقید کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح فوج کے خلاف نیریٹو بنا لیا جائے اور اس نازک لمحے کو فوج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے۔ بڑا ہی افسوسناک بات ہے، مطلب آپ پاکستان کی دشمنی، اپنے اقتدار کی حفظ میں آپ دہشت گردوں کے حامی ہو گئے ہیں۔ آپ بتائیں نا، کہ میرا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ مارنگ بلوچ نے کل سے مذمت نہیں کی، وہ بھائی مذمت تو تحریک انصاف کے ان ٹویٹس نے بھی نہیں کی، وہ سہولت کاری کی ہے، اس کا تو ٹویٹ کوئی سہولت کاری کا بھی نہیں آیا، خاموش ہے۔ آپ تو حق میں بولنے لگ گئے ہیں، تو آپ تو مارنگ بلوچ اور ان سب سے بھی آپ بہت کم آگے نکل گئے ہیں۔ میں نے اختر مینگل صاحب کا دیکھا ہے کہ جی بلوچستان میں حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی ہے، اختر مینگل صاحب بھی اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جو بھی دہشت گردوں کے نیریٹو کو آگے بڑھا رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ لیکن انڈین میڈیا تو اس وقت دہشت گردوں کے حق میں بات کر رہا ہے، وہ دیکھیں نا جی، وہ تو بی ایل اے کے ترجمان کو اپنے ٹی وی پہ بٹھا رہے ہیں، وہاں تو میرا مطلب وہ جو اکاؤنٹ بہت چلتا ہے ٹویٹر پہ، جو بی ایل اے کا ترجمان ہے یا دہشت گردوں کا ترجمان ہے، بہت
اس کا جو چلانے والا ہے وہ ماسک پہن کے انڈین ٹی ویز پہ انٹرویو دے رہا تھا اور اپنی کاروائی کے گن گا رہا تھا دہشت گردی کی، اور انڈیا ان کی دہشت گردی کو جسٹیفائی کر رہا تھا. چلو جی، بھارت تو ان کی دہشت گردی کو جسٹیفائی کرے، یہ پی ٹی آئی یا ہمارے پاکستانی دوست کیوں اس دہشت گردی کو دہشت گردی نہیں کہہ رہے؟ وہ ان کی مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہم انڈین نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اس وقت یہ بہت نازک مرحلہ ہے. ایک طرف یرغمالیوں کی زندگی کا سوال ہے، بہت آسان ہے آپریشن کرنا، تو ایک میزائل ماریں گے پوری ٹرین اڑ جائے گی، دہشت گرد بھی سارے مارے جائیں گے. لیکن یرغمالیوں کی زندگی کا بھی سوال ہے، پاکستان کی رٹ کا سوال ہے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ یرغمالیوں کو زندہ لایا جائے، کم سے کم جانی نقصان ہو. فوج ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے، مشکل فیصلے کرنے ہیں فوج نے، حکومت پاکستان نے. اس موقع پر ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ وہ مشکل فیصلے کر سکیں، کہ ہمیں ان کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے اور ان کے خلاف مہم چلانی چاہیے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، کتنی افسوسناک بات ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس موقع پر یہ ٹویٹس کیے ہیں ان کو بھی دہشت گردوں کے کھاتے میں دیکھنا چاہیے. دہشت گردی صرف بندوق اٹھانے سے نہیں ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم بھی ٹیررزم ہے. اٹس این ایکٹ آف ٹیررزم جو آپ ڈیجیٹلی بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو بھی ہمیں اس کے بعد نمٹنا ہوگا. اس موقع پر اس کے بعد ان کی معافی بھی نہیں بنتی. میں تو بلوچستان میں ایک بہت بڑے آپریشن کا حامی. میرے خیال میں بلوچستان کا ایک ایک انچ کو میرا مطلب ہے کہ اب ریٹ آف دی گورنمنٹ کو بنانی چاہیے. ہمیں ایک بڑی تعداد میں فوج کو بلوچستان جانا چاہیے اور گورنمنٹ کی ریٹ کو بحال کرنا چاہیے. حکومت پاکستان کو بھی تمام وسائل دینے چاہیے. ہم پاکستان کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں چھوڑ سکتے جہاں حکومت پاکستان کی ریٹ نہ ہو، جہاں فوج پاکستان کی ریٹ نہ ہو. یہ جو اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں نا جی ریٹ نہیں ہے، ریٹ قائم کر کے دکھانی ہوگی. اب ہمیں جا کر وہاں ریٹ قائم کر کے دکھانی ہوگی. ایک ایک پہاڑ کی چوٹی جو ہے نا اس پر پاکستان کا ہی پرچم ہوگا، اور ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ تاریخ کا سخت ترین آپریشن کرنا چاہیے. میں مثال تو نہیں دینا چاہتا، وہ اچھی نہیں ہے، لیکن ان دہشت گردوں کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو اسرائیل نے میرا مطلب نہتے فلسطینیوں کے ساتھ کیا. یہ تو نہتے نہیں ہے، ان کے پاس تو اسلحہ ہے. ان کے ساتھ تو وہی ہونا چاہیے جو ایک دشمن دوسرے دشمن کے ساتھ کرتا ہے. جدید اسلحے کے ساتھ ان سے نپٹنا چاہیے. ان سے کوئی رعایت نہیں اب ہونی چاہیے. ان کے ساتھ کوئی ایک لمحے کی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی رعایت بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ نعیم پنجوتھا صاحب کی اور علیمہ خان کی لڑائی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، نعیم پنجوتھا بشرا بی بی کے نامنی ہیں، وہ بشرا بی بی کے کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں. جو بھی بشرا بی بی کے کیمپ سے تعلق رکھتا ہے، علیمہ خان اس کی مخالف ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے بشرا بی بی علیمہ کے حامیوں کی مخالف ہیں، علیمہ بشرا کے حامیوں کے مخالف ہیں. دونوں شاید آپس میں کی لڑائی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ کلا کما ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ہم اس لڑائی کو اس طرح نہ دیکھیں کہ علیمہ خان نے کوئی علیمہ خان اور نعیم پنجوتھا کی لڑائی نہیں ہے. یہ علیمہ خان نے بشرا بی بی کے ترجمان کی سرے عام بےزتی کی ہے کہ میں تیری کوئی اوقات نہیں سمجھتی، جا بشرا بی بی کو میری شکایت لگا دے. اس بیچارے نے جا کے لگائی بھی ہے، پر کیا ہو سکتا ہے. یہ میرا مطلب ہے کہ یہ جب ان دونوں کی لڑائی میں کئی حامی مر گئے ہیں، ایک نعیم پنجوتھا کیا ہے. مطلب جب بشرا بی بی نے سلمان اکرم راجہ کی بےزتی کی تھی، اس کو بے شرم وغیرہ کہا تھا، تو وہ علیمہ خان کی بےزتی کر رہی تھی. انہوں نے علیمہ خان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا. اسی طرح اور چیزوں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو علیمہ کے قریب تھے، بشرا نے ان کو سائیڈ لائن کیا ہے. جو بشرا کے قریب ہے ان کو علیمہ سائیڈ لائن کر رہی ہے. تو یہ ٹگ آف وار بٹوین علیمہ خان اینڈ بشرا بی بی چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں علیمہ خان نے کبھی بشرا بی بی کی بات نہیں کی ہے. انہوں نے کبھی بشرا بی بی سے ملاقات کی کوشش بھی نہیں کی ہے. وہ صرف عمران خان تک محدود ہیں. عمران خان مجھے لگتا ہے اس لڑائی کا مزہ لے رہا ہے. اس نے ہمیشہ ہی اپنی نندوں کی اور اپنی بیگم کی لڑائی کا مزہ لیا ہے. جمائمہ سے لے کے ریحام خان سے لے کے بشرا بی بی کے ساتھ اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کی بہنوں کی، اس کی بیگم کے ساتھ اچھی تعلقات ہوں. یہاں تو اس کی بہنیں بھی اس کی ہر بیگم کے خلاف ہوتی ہیں. تیسری بیگم ہے جس کی بہنیں بھی خلاف ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی اکثر شادی وہی کرتا ہے جس کی بہنیں حق میں نہ ہوں. اور یہ لڑائی ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بہنیں اس کی شادی میں شریک نہیں ہوتی، اس کی بہنیں اس کی علبرداری میں شریک نہیں ہوتی ہیں. پھر اس کی بہنیں شوکت خانم کے فنڈ ضرور استعمال کر لیتی ہیں، اس کی دولت سے ضرور انجوائے کرتی ہیں جو لوٹ ہے. لیکن بہرحال یہ جو نعیم پنجوتھا والا واقعہ ہے، یہ دراصل علیمہ خان نے بشرا بی بی کی بےزتی کی ہے. طریقہ یہی ہوتا ہے، جب آپ ڈائریکٹ بےزتی نہ کر سکیں تو آپ اگلے کے بندے کی بےزتی کر دیتے ہیں. تو وہ جا کے بتاتا ہے میڈم انہوں نے میری بےزتی کی تھی. وہ کہتی ہے اچھا میں اس کے بندے کی بےزتی کرتا ہوں. بس ایسے ہی چل رہا ہے. یہ پی ٹی آئی میں تو آج کل یہی چل رہا ہے.